अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जो कि सूरत हाल इस वक़्त मैंने देखी कि वहाँ पे क्या चल रही है पाकिस्तान में और किस तरीके से जलसे की जो कार्रवाई है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलें 2-4 बातें आपसे कर ली जाएँ। और आज मैं सोलो ही सोच रहा था कि आपसे ज़रा गुफ्तगू हो जाए। तो इस लिहाज से आज ज़रा चांस है कि हम ज़ाती बातें भी कर सकें आपस में, और मैं जो अपनी फीलिंग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ आज इकबाल का भी ज़रा थोड़ा-सा तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। तो हियर कम्स इकबाल, और अल्लामा इकबाल साहब का जो एक छोटा-सा शेर है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। प्याम मशरिक से है, ये बड़ा ही खूबसूरत शेर है आपका। और वो कहते हैं कि नफ़स दारद व लेकिन जान न दारद। वो शख्स साँस तो रखता है, लेकिन रूह नहीं रखता। यानी नफ़स कहते हैं साँस को, कि वो साँस तो रखता है, लेकिन जान नदारद, कि जान उसमें नहीं है, रूह नहीं है। कसे को बर मुरादे दीगरा ज़ीस्त, कि जिसने दूसरों की मर्ज़ी पर ज़िंदगी बसर की, तो वो समझ लें कि उसका साँस ही सिर्फ़ चल रहा है, बाकी उसमें कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए ये जो है ना अपनी शख्सियत, ये बेसिकली तो लेके उधर ही जा रहे हैं कि जहाँ पे खुददारी और खुदी की बात वो करते हैं। तो बेसिकली वो मकसद उनका कहने का यही है कि अगर आप लोगों के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ़ साँस ले रहे हैं, आपके अंदर रूह जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, आपकी जान जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इस बात को समझना कि इंसान की जो अपनी शख्सियत है, जो अपनी उसकी ज़ात है, जो अपनी उसकी खुददारी है, वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये यही आपकी वो कहते हैं ना कि समुंदर में अगर एक कतरा डाल दें तो वो समुंदर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर कतरा समुंदर से बाहर कहीं तो साथ पड़ा हुआ है किसी जगह पे, अगरचे वो समुंदर से के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कतरा है, उसकी अपनी एक शनाख्त है। तो वो अपनी एक शनाख्त से कहलवाया जाएगा, पहचाना जाएगा। लेकिन अगर वो हिस्सा बन जाएगा समुंदर का, तो वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लामा इकबाल के साथ ही आज मुझे विंस्टन चर्चिल की 1-2 चीज़ें याद आ रही थी, वो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि टू इम्प्रूव इज़ टू चेंज, टू बी परफेक्ट इज़ टू चेंज ऑफ्टन। यानी अगर आपने चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, तो चेंज आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने परफेक्ट बनना है, तो फिर यू हैव टू कीप चेंजिंग। तो ये बेसिकली जिस तरह है ना कि हमें जो वो क्या कहते हैं कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, कि तगय्युर जो है ये एक हिस्सा है ज़िंदगी के, जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक हिस्सा है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। और ये मुझे जो आजकल के हालात हैं उनको देख के याद आ रहा है। और विंस्टन चर्चिल ने एक और भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि करेज इज़ व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप। हौसला क्या होता है? बहादुरी क्या होती है? कि आप किसी चीज़ के सामने खड़े हो जाएँ। करेज इज़ व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक। ना सिर्फ आप खड़े हों, बल्कि उसके सामने बोलें, उसके खिलाफ बोलें, उसके सामने बोलें, जो भी करें। एंड करेज इज़ आल्सो व्हाट इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। ये करेज का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आप खड़े हों, आप बोलें, लेकिन साथ दूसरी तरफ ये भी है कि आप लोगों के साथ बैठें और उनकी बात भी सुनें। ये भी बहादुरी है। ये भी एक हौसलामंदी की निशानी होती है, और बड़े शख्स की ये निशानी होती है कि वो लोगों के साथ बैठे, उनकी बात सुने और फिर उससे अंदाज़ा लगाए कि लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, ये जो आज जलसे की बात हो रही है, इसका मैंने आपको, अगर आपने कल मेरा शो देखा हो, तो कल के शो के टाइटल में मैंने लिख दिया था कि इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, ये इजाज़त विथड्रॉ की जा रही है। क्योंकि मुझे इत्तला मिल गई थी कल ही कि ये फैसला कर लिया गया है कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वो फिर चूँकि देर हो रही थी, तो मैंने फिर उसके टाइटल में ये लिख दिया था कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। बहरहाल वो ही हुआ। आज हमने पढ़ लिया कि जनाब उन्होंने कहा जी कि जलसा नहीं होगा। हालाँकि कोर्ट ने इजाज़त दी हुई थी। इवन लाहौर हाई कोर्ट ने भी अब ये कह दिया हुआ है कि हरासा ना किया जाए लोगों को जलसे में शिरकत से। लेकिन कौन मानता है? कोर्ट्स की कौन मानता है आजकल? आजकल तो कोर्ट्स भी जो हैं वो भी बेचारे बहुत ही मजबूर हुए हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसकी मैं ज़रा जलसे की बात कर लेता हूँ। उसमें देखिए अभी अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि जलसा तो होगा और जलसा होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जमात इस्लामी का हो सकता है,
فرمائشی جلسہ بلکہ فرمائشی دھرنا تو ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لبیک والے آ سکتے ہیں اور وہ آ کے ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ کے سیدھا کہیں اور بھی نہیں ہوگے، سیدھا جا کے سپریم کورٹ جا کے بیٹھے ہیں اور اپنی اور بہت ہی ٹف قسم کی لینگویج انہوں نے یوز کی ہے اور آپ نے سنی ہی ہوگی، اس کی رپورٹنگ تو نہیں ہوئی اس طرح ہوئی، لیکن بہت ہی سخت قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی والے کیا کوئی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں؟ ان کا پاکستان کی شہریت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے حقوق نہیں ہے؟ تو یہ جو ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک اور بہت ہی ناروا قسم کا سلوک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی غیر منصفانہ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جلسے کی اجازت بھی دینی چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ کیا ہو جائے گا؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے تو کریڈٹ تو آپ کو جائے گا کہ آپ نے اجازت دی اور آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو اجازت نہیں دی جا رہی اور کوشش کی جا رہی ہے، مجھے آپ یقین کریں کہ مجھے اس کے اندر ایک پلاٹ نظر آ رہا ہے اور وہ پلاٹ جو ہے وہ مجھے 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 مئی والے جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہی پھر رہے ہیں، آج کل وفاق میں ہوتے ہیں وہ، تو یہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس صورتحال کو کسی اور طریقے پہ لے کے جائیں اور وہ اسی طرح اس سے اپنے جو مفادات ہیں وہ اٹھانے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے مئی 9 کو کیے تھے۔ تو لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کئی دفعہ پلاننگ آپ کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ وہ پٹھی بھی پڑ جاتی ہے، اور اگر اس دفعہ پٹھی پڑ گئی نا تو پھر یہ جتنے بھی ہیں ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے میری ان سے التجا یہ ہوگی کہ لوگوں کو اپنا غصہ اپنی فرسٹریشن وینٹ آؤٹ کرنے دیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی پلاٹ اس طرح کا کیا گیا ہے کہ جس میں کچھ اللہ نہ کرے حاکم بدہن کہ کوئی قتل و غارت گری کرنی ہے، لاشیں گرانی ہیں، خون جو ہے وہ سڑکوں پہ گرانا ہے، تو پھر بہت ہی مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں اور وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ حماد اظہر نے پی ٹی آئی کی طرف سے اگرچہ ریزائن دے دیا ہوا ہے لیکن لوگ چارجڈ اپ ہیں اور ان کو آنے دیں جہاں سے بھی وہ آنا چاہتے ہیں، اور کیا زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ ایک جلسہ ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنا وینٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے اور جہاں تک مجھے عمران خان کی فلسفی کا اندازہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ وائلنس کی طرف جائیں، کیونکہ اگر وائلنس کی طرف جانے کی اجازت دینا چاہتے ہوتے تو ابھی تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ بنگلہ دیش تو ایک دفعہ ہوا ہے نا، پاکستان میں پتہ نہیں کتنے بنگلہ دیش ہو چکے ہوتے۔ تو یہ کریڈٹ دیں ان لوگوں کو، اس بہت بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ اپنی نوجوانی میں بھی ابھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو لگام دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے اوپر صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کو نہ چھیڑیں، ان کو کرنے دیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، وہ آگے تقریریں کریں گے اور آرام سے چلے جائیں گے۔ میں آئی کین اشور یو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی، لیکن اب کیا کریں کہ وہ نہیں مانتے، وہ ان کے کچھ ڈیزائنز اور ہیں، اور ڈیزائنز کا پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہمارا نہ کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، نہ ہماری کوئی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ نے کیا کام کرنا ہے؟ پارلیمنٹ پہ تو چوہوں کا راج ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا، آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو تو ایکسیس ہی نہیں ہے، آپ کے تو انہوں نے ٹویٹر ہی بند کیے ہوئے ہیں، آپ کے انٹرنیٹ بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم جو بیچارے یہاں پہ باہر رہتے ہیں، ہمارے اوپر بمبارڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ چیزیں اس طرح کی جو آتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ پاکستان میں کیا ہو گیا، یہ دیکھیں جی چوہے جو ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، چوہوں کا راج ہو گیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ ٹیک اوور کر لیا جی چوہوں نے۔ اور بھائی چوہوں نے صرف پارلیمنٹ میں ٹیک اوور نہیں کیا ہوا، چوہوں نے پورے پاکستان کے اوپر ٹیک اوور کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے مرضی سے اپنے معاملات جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ آپ پارلیمنٹ کو چھوڑیں، وہ تو بیٹھے ویسے بھی جعلی ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ اگرچہ ایک خبر آج آئی ہے، ہم نے پڑھی کہ جسٹس نعیم افغان صاحب، اب وہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ بھی انہونی ہو گئی کہ جو قاضی صاحب کے جو بڈیز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے نون کو نہیں دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں ماشاءاللہ جو ججز آئے ہوئے ہیں نئے ہیں، اور دونوں ہی آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب کے ساتھ تو وہ منکر نکیر کی طرح رہتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا۔ تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی اپنا ایک رول اپ پلے کر لینا چاہیے کہ بھئی کیا ہو کیا رہا ہے۔ اچھا دوسری طرف ذرا آ جائیں کہ جنرل فیض حمید صاحب، اب یہ ایک عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ جی جنرل فیض حمید جو ہیں
ان کا عمران خان نے کہا کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ہم نے کل بھی بات کی تھی اس کے اوپر کہ اور یہ اوپن ٹرائل ہم نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے, اور بلکہ میں نے کوٹ کیا تھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی بعد میں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ایک ایسی بات ہے کہ جو دیکھیں سیکرٹ ٹرائل یا ملٹری ٹرائل تو تب ہو نا کہ یہ صرف اور صرف ملٹری کے معاملات ہوں, تو پھر تو ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ نیشنل ایشوز بھی آ جاتے ہیں, سیکورٹی کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو آپ سارے کا سارا ملبہ جو ان کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی وہ عمران خان کو وہ کر رہے تھے, فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, وہ بشرا بی بی کو کر رہے تھے, وہ 9 مئی کے حوالے سے کر رہے تھے. تو اس میں تو کوئی ایسا وہ سیکرٹ نہیں ہے جو کہ پہلے باہر نہیں نکلا ہوا. تو میں پھر اس میں اپنی بھی آواز ڈالتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے یہ سب چیزیں یہ کیا ہو رہی ہیں, اور لوگوں کو اپنی رائے بنانے کا حق اس کے اوپر دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہوتا کون ہے, دس از انبلیویبل. میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ وہ ہوتا کون ہے. اول تو یہ جو لینگویج ہے یہ کسی بھی طریقے سے یہ کوئی ڈیسنٹ لینگویج نہیں ہے, یہ کوئی ایجوکیٹڈ لینگویج نہیں ہے. اور اگر یہ واقعتاً سیکورٹی ذرائع کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو یہ بہت ہی بھیانک قسم کی بات ہے, جو کہ ان کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں فارمر پرائم منسٹر کے بارے میں. اور وہ ہوتا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے, اور وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا, جس کو 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, اس کا وہ لیڈر ہے اور وہ جیل میں ہے. تو ہوتا تو ہے. اور یہ جو آپ کا یہ کہنا ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی نے بھی سیاستدان کسی نے کہا ہوگا, یہ ادھر سے یہ بات کہلوائی گئی ہوگی کہ ان کو ذرا تھوڑا سا میسج دیں کہ آپ کو دیکھ لیں گے ہم کہ وہ ہوتا کون ہے. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, دیکھیں یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ادارے جو ہیں ان کے اندر جو شخصیات ہیں وہ پاکستان سے بڑی ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں یہ آپ نے ادا کرنی ہے, اور وہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے یا 3 سال کے ان کا ایک ٹینیئر ہوتا ہے. جب ہم ان کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں تو وہ خدا بن جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, یہ آپ اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ پاکستان کے مفادات جو ہیں, نیشنل جو ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کے بھی خلاف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک سرٹن رول آپ کو دیا جاتا ہے. آپ وہ رول کرنے کی بجائے آپ چڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہوتا کون ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اسی نے ہمارے یہ آج کے حالات کر دیے ہیں. اب اسی مائنڈ سیٹ کو دیکھیں, فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو عمران خان کے ساتھ چڑ کیا ہے. عمران نے تو ان کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوا, چڑ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا. اچھا بھیا چلیں مان لیا کہ بھیجا تھا, حالانکہ وہ بھجوایا گیا تھا, یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے باجوہ کی طرف سے. تو اگر عمران خان نے بھیجا بھی تھا تو ہی واز ود ان ہز رائٹس, جو ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی تھی اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کر رہے تھے, بیکاز ہی واز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا, پریزیڈنٹ کی طرف گیا, پریزیڈنٹ نے پھر وہ کر دیا. لیکن چونکہ ہماری ایک نیچر ہے نا, ہم نے ماننی نہیں اتھارٹی, اور ہمیں چونکہ سسٹمز کے اندر رہ کے کام کرنے کی عادت نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو فلاؤٹ کرتے ہیں اور اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کو ہم پرسنل لیول پہ لے جاتے ہیں کہ اچھا اس نے چونکہ یہ کیا تھا, ہوں میں دیکھاں گا کہ ایک ہی کر دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا. اب اسی طرح دوسری طرف آ جائیں, یہ جو آرمی چیف صاحب ہیں موجودہ, ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کو یہ وٹ چڑھا ہوا ہے کہ چونکہ میں جب آئی ایس اے کا چیف تھا تو عمران خان نے مجھے ہٹایا تھا, تو ہوں میں وہنا کے اندر کی کرنا, اب میری چونکہ باری آ گئی ہے تو ناؤ آئی ول سی انٹو اٹ. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے بھئی؟ اگر اس نے کیا بھی تھا عمران خان نے تو آپ ڈائریکٹلی اس کو رپورٹ کرتے تھے, اور وہ آپ کا باس تھا, اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھا. سو اگین ہی واز ود ان ہز اون رائٹس کہ وہ بالکل اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کام کر سکتا تھا. لیکن چونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی, اس لیے ہم نے وہ پرسنل بنا لیا. پرسنل بھی ایسا بنایا ہے کہ پاکستان کی تلپٹ کر کے رکھ دی ہے, صرف اپنی ایک پرخاش کو پورا کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں گا کہ اب ان کا میں کیا کرتا ہوں. اور پھر وہ بشرا بی بی بیچاری جو ہیں ان کو بھی دیکھیں, اس ایک خاتون کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. اب وہ اس نے پتہ نہیں کیا جرم اور ظلم کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی جو مہذب قومیں ہیں، اب دیکھیں امریکہ میں پریزیڈنٹ جب چاہے آرمی چیف کو، کسی اور کو، کسی بھی شخصیت کو، وہ ود ان سیکنڈز ایک آرڈر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا یک جنبش قلم، وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، اور وہ انہوں نے ہٹایا کئی دفعہ۔ کبھی وہاں پہ کو ہوا ہے، یا کبھی انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، تیری حیثیت ایسی، میں دیکھوں گا اب تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ رائٹس، یہ جو پولیٹیکل اتھارٹیز ہوتی ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف صاحب نے جو کل تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ عراق اور لیبیا اور شام کی جو مثالیں ہیں وہ لوگ ذرا سامنے رکھیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ کل بھی تقریر میں انہوں نے قرآن کی آیات سنائی، اور اس سے پہلے بھی جو پچھلے دنوں میں جب انہوں نے کہی تھی سورہ مائدہ کی آیات سنائی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دو، اور اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو جو لوگ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اب یہ جو محترم چیف صاحب ہیں، ٹھیک ہے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، وہ بڑی اچھی بات ہے، دین کا علم بھی ہونا چاہیے اور دین کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز بڑی بیسک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ شان نزول جو ہوتا ہے نا، وہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی آیت کا شان نزول، کسی صورت کا شان نزول کس طرح ہوا ہے، اس کی کس جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہوا ہے، اس کانٹیکسٹ کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اب یہ جو سورہ مائدہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ جو سورہ مائدہ ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے یہ اس وقت ہے جب مدنی زندگی میں تقریباً ٹورڈز دی ویری اینڈ آف آلموسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف، یہ جب وہ آئے تھے اور لوگ اس وقت تنگ کر رہے تھے، اسلامی ریاست جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہوئی تھی، اور اس میں خطرہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ فتنہ انگیزی کریں گے، تو ان کے بارے میں یہ آیات آئی تھی کہ اب اگر یہ کریں گے تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ان پلیس آ چکی ہوئی تھی، سب کچھ ہو چکا ہوا تھا، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ وہ اٹھا کے تو وہ جناب پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں، اور یہ تب ہوا تھا جب وہاں پہ مکمل طور پہ ایک انصاف کے اوپر مبنی اور بہترین قسم کی جو آئیڈیل ایک ریاست ہے وہ تشکیل پا چکی تھی۔ پاکستان میں کون سی آئیڈیل ریاست آپ نے تشکیل دے دی ہے؟ یہاں پہ کون سا عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کر دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ آپ نے بہا دی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو فتنہ انگیزی نہیں کرنے دیں گے؟ تو محترم چیف صاحب، آپ ذرا کانٹیکسٹ دیکھا کریں قرآن پاک کا، اور اس کے مطابق لوگوں کو کریں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی دشمن نہیں ہے۔ 80% ٹو 90% جو لوگ ہیں پاکستان کے، یہ پاکستان کے ساتھ محبت اور اس کے اوپر مرنے والے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کرنے والے نوجوان ہیں یہ۔ تو اگر آپ ان کو اس طرح ایلینیٹ کرتے چلے جائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے جی کہ ہم آپ کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے رکھ دیں گے اور آپ کے بازو اور آپ کی ٹانگیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ اس طرح ایلینیٹ نہ کریں، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ جو جلسہ ہے میری ایک دفعہ پھر گزارش ہوگی کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کریں، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ جو میں نے مائنڈ سیٹ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلکہ میں نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن سیکرٹ ہوگا، یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور یہی جو مائنڈ سیٹ میں بات کر رہا تھا، اب ایک اور مائنڈ سیٹ بھی دیکھ لیں، یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں، یہ زاہد حسین صاحب نے کل آرٹیکل لکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی باجوہ کہتے تھے کہ امریکی سیکرٹری بلنکن مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ وزیر اعظم آپ کو ہونا چاہیے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ان کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی۔ اچھا اب ذرا ہماری حالت دیکھیں آپ کہ سیکرٹری بلنکن جو وزیر خارجہ امریکہ کے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ وزیر اعظم کی طرح ہیں، آپ وزیر اعظم، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ ہاں میں وزیر اعظم ہی بن جاؤں۔ یعنی کیا ہمارا آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سوچ ہے یہ کیا ہے؟ یعنی اس نے کہا جی آپ وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی طرح لگتے ہیں، یا کہہ دیا ہوگا کہ جی اس طرح، تو وہ واقعی پریزیڈینشل اینڈ رائل اینڈ پرائم منسٹیریل سٹائل میں آ گئے کہ ہاں میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں، وہ تو پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھتے بھی تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ویل گراؤنڈڈ رکھیں، زمین پہ رہیں، اور اڑنے کی زیادہ کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ جو ایک آ رہا ہے جی اس میں آکسفورڈ کا، یہ ایک بہت بڑی کیمپین جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے،
اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کی جو چانسلرشپ ہے اس کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی جائے، لوگوں کو جو خاص طور پہ جو آکسفورڈ کے گریجویٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کے بارے میں وہ کام کیا جائے۔ تو اس میں آپ بھی کوشش کریں کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں آکسفورڈ کے جو گریجویٹس ہیں ان تک ایکسیس کریں اور ان کو بتائیں کہ کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے کہ اگر عمران خان اس کو کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کو جیتنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سب کو، ہم سب کو اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے جلسے کی، مجھے فکر ہے، مجھے اس لیے فکر ہے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو جعلی حکومت ہے اس کے نزدیک کسی کی عزت، عصمت، عفت، عافیت کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے اقتدار کی لالچ ہے کہ جس طرح بھی ہو ہم اپنا اقتدار جو ہے اس کو لنگر آن کر سکیں، اس کو آگے لے کے جا سکیں، اور اس کے لیے جو بھی ہے آپ نے دیکھا وہ جو کل آئی وش کہ میں ابھی آپ کو شارٹ سنا سکتا جو شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ یک جان دو قالب، یعنی وہ صرف جا کے لیٹے نہیں ہیں آرمی چیف کے سامنے، ورنہ انہوں نے کہنا تھا کہ جی میں لیٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یک جان دو قالب ہیں ہم، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یعنی انبلیویبل۔ کین یو امیجن کہ ایک پرائم منسٹر آف کنٹری وہ اس طرح اپنے ایک سبارڈینیٹ کو، جو کہ اس کا سبارڈینیٹ ہی ہے نا، ایک کسی بھی عہدے کا جو 22ویں گریڈ کا جو سیکٹری ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، اس کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کین یو امیجن؟ ایسے نہیں ہماری ذلالت جو ہے ہمارے آگے آ رہی ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اسی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے اندر اسپائن ہی نہیں ہے، لوگوں کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے سے آپ کو شروع میں کہا نا، جو اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ صرف سانس لے رہے ہیں، جان اور روح ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نجات دے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کسی وقت آپ کو قرآن کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ میں ابھی ٹائم چلا گیا لیکن میں بلکہ آج ہی میں ابھی دیکھ رہا تھا سورہ نحل میں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو آیت ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے اس کو رکھا تھا سامنے کہ میں آپ کو نا سناؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کرتے ہیں نا یہ آپ کے آگے آ جاتا ہے، اور اس میں جتنا بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی وہ ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قرآن پاک کی بلکہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، یعنی کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا ہے وہ اس کو تھوڑے فائدے کے لیے نہ بیچ ڈالو، کسی لالچ کے تحت بیچ نہ ڈالو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، وہ ایکسپینڈیبل ہے، وہ ڈسپوزیبل ہے، وہ ڈسپینسیبل ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ عہدے، یہ گاڑیاں، یہ لمبی چوڑی جائیدادیں، ٹھیک ہے جی، بینک بیلنس، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خرچ ہو جانے والا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب چوائس ہماری ہے، چوائس ہماری ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں۔ کیا ہم وہ چوز کرتے ہیں جو چند دنوں میں، چند مہینوں میں، سالوں میں ختم ہونے والا ہے، ہم نے خود ختم ہو جانا ہے، یا ہم وہ چوز کرتے ہیں کہ جس نے باقی رہنا ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے، اور جو آگے جا کے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کہا کہ جو خیر ہے وہ جو آخرت کی خیر ہے وہ ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ انما الخیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اصل خیر ہے وہ عیش الآخرہ، وہ جو ہے نا، اصل عیش جو ہے، اصل خوشی جو ہے وہ عیش الآخرہ ہے، آخرت کی خوشی جو اصل خوشی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چوائس تو بڑی کلیئر ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیا چوز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتوائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا، مجھے سراک سانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہو انشاءاللہ۔ اور آپ نے بھی دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ کوئی آج خون خرابہ نہ ہو، کوئی اپنی جان سے نہ جائے، کسی کا خون نہ بہے، اور سب خیر و عافیت سے سب کچھ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔